बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इस वीडियो में आगे जाकर रेहान ज़ेब खान शहीद किसने शहीद किया, इस हवाले से कुछ मालूमात आ रही हैं, वो अभी मैं आपके सामने रखूंगा, उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त ये है कि इस खाकसार को, इस नाचीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। जो आप लाइक ना करें वो ज़रूर कमेंट करके बताइए। और यही दरख्वास्त आपसे है अलग न्यूज़ के लिए भी कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात, रेहान ज़ेब खान शहीद पर आगे जाकर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे बात करते हैं जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ आज हुआ। बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के बाद एक बड़ी खबर, जनरल बॉडी वर्कर्स इजलास था पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का, और उस जनरल बॉडी वर्कर्स इजलास के मौके पर जो हमने मनाजिर देखे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने बताया, और उसके बाद मीडिया की तवज्जो उस जानिब गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद में सेक्रेटेरिएट को पुलिस ने बाकायदा तौर पर चारों जानिब से घेर लिया, अंदर गार्ड्स को जाने दिया गया, वहां फिर कोई भी नहीं जा सका। बाबर आवान साहब की वीडियो आई, वो जहां जाना चाहते थे उनको नहीं जाने दिया गया। उसके अलावा दीगर लोग थे जिनको रोका गया, मीडिया को रोका गया। कुछ लोग मीडिया के अंदर जाने के काबिल हुए, उन्होंने देखा पूरी तैयारी थी, तंबू लगा दिया गया था, कुर्सियां लगा दी गई थी, शुरगा के आने का इंतजाम था, मुलाजमीन को बताया हुआ था, लेकिन ये इजलास नहीं होने दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके जरिए ये जो मुकम्मल तौर पर इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीनने वाला अमल था, इसको रोकना चाहती है, और अपना इंतखाबी निशान वापस लेने के लिए, या अब अगर वो नहीं मिलता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने जीते हुए उम्मीदवार वापस अपनी झोली में डालने के लिए इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाकर अपने इस अमल को मुकम्मल तौर पर, ये सबूताज ना हो जाए, इसको बचाना चाहती थी। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि पुलिस ने इस इजलास को नहीं होने दिया, और ये न सिर्फ ये कि यहाँ नहीं हुआ, मुल्क भर में जो इजलास होने जा रहा था, फिर कारकुनों को मना किया गया कि वो वर्चुअल इजलास में शिरकत करें। वर्चुअल इजलास हुआ, और वर्चुअल इजलास होने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ फैसले किए हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने इस बात पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया कि उनको ये इजलास नहीं करने दिया गया, लेकिन अब उन्होंने ये फैसला किया है कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने जा रहे हैं। जनरल बॉडी इजलास हुआ, इजलास में इलेक्शन की करारदाद मंजूर की गई। करारदाद पास होने के बाद 7 दिन के अंदर इंतखाबात करवाए जाएंगे। यानी अब हम 31 तारीख को ये बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन से 3-4 रोज पहले, आम इंतखाबात से पहले ये इलेक्शन करवा लेगी। इलेक्शन कमीशन को बताया जाएगा। इंतखाबात फेडरल इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक इस्लामाबाद, कराची, लाहौर समेत डिजिटली भी करवाए जा सकते हैं। रऊफ हसन को मुत्तफ़िक़ा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर कर दिया गया है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के फैसले तक उमर अयूब पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइजर होंगे। 31 जनवरी 2024 तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की राबता ऐप पर रजिस्टर्ड मेंबरान ही इलेक्शन लड़ने और वोट डालने के अहल होंगे, ये फैसला किया गया है। पीटीआई की जानिब से आम इंतखाबात के लिए नामजद करदा उम्मीदवार आज़ाद नहीं समझे जाएंगे, ये भी करारदाद में कहा गया है, बल्कि इलेक्शन के बाद भी पीटीआई का ही हिस्सा होंगे। करारदाद में मजीद कहा गया है कि इमरान खान पीटीआई के बानी हैं और हमेशा लीडर रहेंगे। ताहयात लीडर इमरान खान साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने डिक्लेयर किया। बहुत बड़ा मूव है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, क्योंकि इंतखाबात के बाद आज़ाद उम्मीदवारों की मंडी लगने का खदशा सभी जाहिर कर रहे थे, और ये बताया जा रहा था कि इलेक्शन कमीशन ने यह भी बता दिया है कि इंतखाबात के बाद आज़ाद उम्मीदवार किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। पार्टी की डेफिनेशन ये है कि वो पार्टी जिसको इंतखाबात के लिए सिंबल दे दिया गया हो, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास उनका इलेक्शन सिंबल बैट नहीं है, इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन नहीं किया जा सकेगा। तो अब उस रिक्वायरमेंट को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरा करने जा रही है। अदालत ने कहा था कि हम आपको सिक्योरिटी देंगे। आपने पेशावर में, चमकनी में, नूरगढ़ी एक गांव, मतलब वहां पर आपने ये क्यों करवाया था? जब ये सवाल हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा हमारे बंदे उठाए जा रहे हैं, सिक्योरिटी का मसला है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा था सिक्योरिटी का मसला था तो हमारे पास आ जाते। अब जो इस्लामाबाद में हुआ उसके बाद हर शख्स पूछ रहा है कि हमें तो कहा गया था चीफ जस्टिस की जानिब से कि आप इस अमल को अंजाम दीजिए। अब जब हम अंजाम देने जा रहे हैं और सिक्योरिटी का मसला है, तो ये तो मसला पुलिस पैदा कर रही है। लेकिन बहरहाल ये मसला हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले अब इस रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं। अदालत का इम्तिहान होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन हालात से गुजर रही है, उन हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर कोशिश करती है, तीसरी कोशिश होगी, तीसरी,
کہ پاکستان تحریک انصاف اپنا انتخابی نشان جو ہے وہ لے لے، اور جب انتخابی نشان مل جائے تو بھلے امیدواروں کے پاس نہ ہو لیکن وہ پاکستان تحریک انصاف کی جھولی میں واپس آئیں، یہ کسی کے بھی ہو جائیں ایسا نہ ہو۔ اس بات کو روکنے کی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کوشش ہے، کیونکہ ان کو پاکستان تحریک انصاف جوائن کرنے سے بعد میں روکنے کے انتظامات بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدواروں کی، بینگن والے کی، مرچی والے کی، کیلکولیٹر والے کی، ٹریکٹر ٹرالی والے کی، گدھا گاڑی والے کی مقبولیت کا بھی کیا عالم ہے۔ جو عمران خان کے نام پر الیکشن لڑا ہے اس کی جیت کی سب لوگ ضمانت دے رہے ہیں، اس لیے پاکستان تحریک انصاف حفظ ما تقدم کے تحت یہ قدم اٹھانے جا رہی ہے۔ اب آ جائیے بات کرتے ہیں ریحان زیب خان کی۔ ریحان زیب خان کی بات کرنے سے پہلے ایک اور معاملہ دیکھیے آپ، یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا حال ہے نا، یہ اس لیے ہے کہ سابق ایم پی ہے، امیدوار پی پی 196 نعیم ابراہیم، یہ واپس آئے تھے پاکستان 26 دسمبر کو، ایئرپورٹ سے ان کو ایف آئی اے نے گرفتار کیا، 27 دسمبر کو اینٹی کرپشن کورٹ میں پیش کیا، عدالت نے بری کر دیا، عدالت سے دوسرے کیس میں گرفتار ہوئے، پھر اس کے بعد ڈپٹی کمشنر نے آروز نے ایم پی او لگا کر بند کر دیا، 30 جنوری کو رہا ہوئے، جیل کے باہر سے پھر گرفتاری ہو گئی، اب ایک نئے کیس میں اینٹی کرپشن عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ یہ نعیم ابراہیم کے ساتھ معاملہ پیش آیا ہے۔ الیکشن ہے، پاکستان تحریک انصاف والے مسلسل گرفتار ہو رہے، ورنہ گھر میں توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، یہ کام جاری ہے، تو اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ریحان زیب خان یہ ایک نوجوان پاکستان تحریک انصاف کا رہنما باجوڑ میں NA8 حلقہ بتایا جا رہا ہے، یہاں پر اسے نامعلوم افراد نے گولی مار کر قتل کر دیا، یہ شہید ہوا، اس کے ساتھ اس کے 3 ساتھی جو ہے وہ زخمی ہوئے۔ یہ ہمارے سامنے خبر تھی ریحان زیب خان کے معاملے میں۔ اب پاکستان تحریک انصاف والے اپنے ایک ایسے لیڈر کے لیے، ایک ایسے نوجوان کے لیے جو عمران خان کا متوالا تھا، دیوانہ تھا عمران خان کا، جو پڑھا لکھا تھا، باجوڑ کے علاقے سے مسلسل ووکل تھا، جو کہتا تھا میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا، وہ نوجوان جو ہے جب وہ شہید کر دیا گیا تو پاکستان تحریک انصاف والے اس کا غم منا رہے ہیں، سوشل میڈیا پر مسلسل اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، آواز اٹھا رہے ہیں۔ تو دوسری جانب ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس نوجوان کے ساتھ زیادتی کی تھی، پاکستان تحریک انصاف والوں نے اس نوجوان کو ٹکٹ نہیں دیا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف والے کہتے ہیں کہ یہ جو نامعلوم افراد کی جانب سے قتل کی بات ہو رہی ہے، یہ عمران خان کے مخالفین کا کام ہے، اور یہ عمران خان کا حامی تھا، اس لیے قتل کر دیا گیا۔ جبکہ منظور احمد صاحب جیسے یا کچھ دیگر صحافی وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس حلقے میں ایک لڑائی تھی، خود پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگوں کے درمیان بھی، اور یہ جو جان گئی ہے یہ اس کے نتیجے میں گئی ہے۔ دیکھیے 2 باتیں ہیں بہت امپورٹنٹ۔ ایک، اس وقت ملک میں الیکشن کی فضا میں سیکیورٹی بہت بہتر ہونی چاہیے، نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی کے بہت زیادہ ایشوز اٹھے ہیں، ان حالات میں سیکیورٹی بہترین ہونی چاہیے تھی، نہیں ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کا یہ جو نوجوان شہید ہوا ہے، یہ عمران خان کا ایک بہت بڑا حامی شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ واقعہ کسی بھی صورت میں نہیں ہونا چاہیے تھا، ہو گیا۔ اب یہ کس نے کیا ہے، یہ تو قانون نافذ کرنے والے ادارے معلوم کریں، پتہ چلے، اس کے لواحقین بھی کچھ بتائیں گے، کچھ چیزیں ہمیں پتہ چلیں گی تحقیقات کے نتیجے میں۔ الزام دونوں طرف لگ رہے ہیں، عمران خان کے مخالفین کی طرف بھی، اور بعض حوالوں سے یہ الزام پاکستان تحریک انصاف کے مقامی لوگوں پر بھی لگ رہے ہیں۔ حقیقت ہمیں پتہ چل جائے گی، لیکن جو حقیقت پتہ چلے گی اس سے پہلے ایک حقیقت تو ہمیں پتہ ہے کہ کتنی بھیانک ہے یہ صورتحال۔ ملک میں الیکشن ہونے جا رہا ہے، ایک نوجوان شہید کر دیا گیا ہے، وہ نوجوان جس کا کوئی جرم نہیں تھا، سیاسی طور پر اپنے حق کے لیے، اپنی آواز کے لیے وہ متحرک تھا، اپنی سوچ کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے وہ متحرک تھا، اور اس نوجوان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ جوان موت کیا ہوتی ہے اس بات کا کسی کو اندازہ ہے؟ مجھے اندازہ ہے، میرا بھائی سر عام سڑک پر شہید کر دیا گیا تھا، اب سے صرف 18 دن کے بعد وہ لمحہ ہوگا جب ہم اس کی دوسری برسی بنا رہے ہوں گے۔ تو جب ایک جوان موت ہوتی ہے نا، تو وہ صرف ایک جوان موت نہیں ہوتی، ایک خاندان کی موت نہیں ہوتی، صرف وہ جوان موت اس ملک میں نظام انصاف کی موت ہے، کسی بھی بے گناہ کی موت نظام انصاف کی موت ہے، کہ ہمارے ملک میں ایک عام آدمی کو سیکیورٹی نہیں دی جا سکتی، جس کو سیکیورٹی دینے کی گارنٹی اس ملک کا آئین دیتا ہے، وعدہ کرتا ہے، لیکن ریاست کا یہ وعدہ ہمیں پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، گاجر مولی کی طرح کاٹ دیے جاتے ہیں لوگ،
اور انتخابات کے موقع پر یہ بہت ہوتا ہے۔ کراچی میں ایم کیو ایم کا ایک کارکن شہید کر دیا گیا، باجوڑ میں پاکستان تحریک انصاف کا کارکن شہید کر دیا گیا، ابھی بلوچستان میں ایک ریلی میں بم پھٹا اور وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے 4 لوگ شہید ہو گئے۔ اس سے پہلے JUI کے قافلے پر حملہ ہوا تھا، ہم نے تب بھی اس طرح کی صورتحال دیکھی ہے۔ اور پھر اب کی بار جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس الیکشن سے لوگ کہتے ہیں خوف آ رہا ہے۔ جس قدر کشیدہ ماحول میں یہ الیکشن ہونے جا رہا ہے، بہت کم ایسا ہوا ہے پاکستان میں کہ اتنے کشیدہ ماحول میں الیکشن ہوئے ہوں، اور ان حالات میں یہ الیکشن جو ہے وہ لوگوں کو خوف میں مبتلا کر رہا ہے۔ ریحان زیب خان شہید ہو گیا، دونوں جانب سے الزام لگ رہا ہے کہ کیا ہوا، پاکستان تحریک انصاف کی مقامی قیادت پہ بھی الزام لگ رہا ہے۔ آپ دیکھیے، حقیقت کچھ بھی ہو، عمران خان کے مخالفین نے شہید کیا ہو، عمران خان کے حامیوں نے آپس کے مقابلے کی فضا میں ریحان خان کو شہید کیا ہو، حقیقت کچھ بھی ہو سامنے آنی چاہیے۔ لیکن ایک بے گناہ نوجوان شہید ہو گیا ہے، اس کا لاشا ہم نے دیکھا سڑک پر موجود، لہو میں لت پت، اور اس کے سر میں گولی ماری گئی ہے 3 افراد۔ اس کے بعد ہم خبر چلا کے نکل جاتے ہیں، زخمی ہو گئے۔ بڑا آسان ہوتا ہے خبر چلا کے نکلنا، زخمی ہو گئے۔ جو جان سے چلا جاتا ہے وہ چلا جاتا ہے، اس کے اہل خانوں کو زندگی بھر کا دکھ۔ لیکن جو زخمی ہو جاتے ہیں نا، پوری زندگی لنگڑا کر چلنے والا، پوری زندگی ایک ہاتھ سے محروم، پوری زندگی درد محسوس کرنے والا، پوری زندگی رونے والا، پوری زندگی اپاہج گزارنے والا، ان کا دکھ زیادہ بڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے یہاں بڑی آسان سی بات ہوتی ہے خبر چلا کر نکل جانا کہ زخمی ہوئے۔ زخمی کئی دفعہ جو جان سے چلا گیا اس سے بھی بڑی چیز ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال حقیقت ہے ہمارے اس ملک کی، اور بہت ہولناک حقیقت ہے۔ آخر میں آپ سے عرض کروں، بشرا بی بی صاحبہ گرفتار ہو گئیں، اڈیالہ جیل پہنچ گئیں، اور ان کی اور عمران خان صاحب کی اس معاملے میں، عمران خان صاحب کی سزا پہلے سے چل رہی تھی، ان کی سزا کا آغاز ہو گیا ہے۔ لیکن مراد سعید نے انکشاف کیا ہے۔ مراد سعید صاحب کہتے ہیں کہ چند مہینے پہلے بشرا بی بی کے خلاف شروع ہونے والی کردار کشی کی مہم سے کچھ ہی دن پہلے خود کو آئین اور قانون سے مبرہ سمجھنے والے ایک سرکاری عہدیدار کے ایلچی نے ان سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں ان کے سامنے 2 راستے رکھے گئے، ایک ایسی ڈیل کا جو وہ خان صاحب کے پاس لے کر جائیں اور اس پر انہیں راضی کریں، اور دوسرا راستہ ایک ایسی دھمکی تھی کہ جس پر ان کے انکار کے بعد سے عمل درآمد ہو رہا ہے۔ آج اس فیصلے کے ذریعے اس کا ایک اور مرحلہ طے کیا گیا ہے۔ مراد سعید صاحب کہتے ہیں، آگے بریکٹ میں لکھیے، اور یہ اب بھی آخری مرحلہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جن حالات کا سامنا بشرا بی بی نے کیا ہے یہ کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں۔ جو عمر ہمارے معاشرے میں ذمہ داریوں سے فارغ ہو کر آرام اور سکون سے زندگی گزارنے کی سمجھی جاتی ہے، اس عمر میں خاتون نے وہ راستہ چنا جس کی صعوبتیں جھیلنے کا حوصلہ شاید مضبوط ایقان والوں کو ہی عطا ہے۔ وہ جانتی تھیں کہ سفر میں انہوں نے صرف کانٹوں پر نہیں چلنا، بلکہ بدبودار جوہڑوں کے باسی اپنے چہروں کا کیچڑ ان کی ذات پر بھی اچھالیں گے، اور اس کی مثالیں آپ کے سامنے ان چند ماہ میں آپ دیکھ چکے ہیں۔ قصور صرف اس شخص کا سہارا بننا کہ جس نے اس ملک کی بہتری کو اپنی زندگی پر مقدم رکھا اور اس کے مقصد کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا۔ آج ان فیصلوں کے ذریعے محض ہمیں ہماری اوقات بتائی جا رہی ہے، لیکن ہم نے 8 فروری کو ان کی اوقات بتانی ہے جو گھناؤنی ڈیل بشرا بی بی کو خان صاحب کے پاس لے جانے کا کہا گیا۔ اس کی تفصیل میں جانے کے لیے یہ وقت مناسب نہیں، مگر اتنا کہہ دوں کہ پاکستانی قوم کو اپنا مستقبل بچانے کا یہ آخری موقع مہیا کرنے کے لیے عمران خان اپنا سب کچھ داؤ پر لگا چکا ہے، اور اس موقع کو گنوانے کا پچھتاوا آپ رہتی دنیا تک نہیں مٹا سکیں گے۔ اگر آپ نے کسی بھی خوف، کسی بھی دباؤ میں آ کر اپنا ووٹ ڈالنے کا حق سرنڈر کر دیا تو عمران خان کی عزت اور اس کی زندگی کا قرض آپ کو زندہ درگور کر دے گا۔ یہ مراد سعید کا میسج ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔